बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम हक़ाइक़ है। हम डेली हक़ाइक़ पे बात करते हैं। जो भी हमारे मुल्क के हक़ाइक़ होते हैं, वो ख़्वाह पॉलिटिकल हक़ाइक़ हों, वो ख़्वाह सोशल हक़ाइक़ हों, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ हक़ाइक़ का चेहरा इस कदर बदबूदार है, इस कदर मस्ख़ हो चुका है वो चेहरा कि उसके बारे में क्या ही हम बात करें। मतलब यहाँ पे अपनी आज़ादी से किसी को सांस लेने की आज़ादी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कोई सांस नहीं ले सकता। यहाँ पे माना कि मर्दों का माशरा है, लेकिन क्या औरतों का यहाँ पे कोई हक़ नहीं है जीने का? क्या वो अपनी मर्ज़ी से, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, उनकी इजाज़त से सोशल जो है पब्लिक फ़िगर नहीं बन सकती, उनकी कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं? इस मर्दों के मुआशरे में क्या समझ रखा है इन मर्दों ने कि वो अपनी मर्ज़ी जब चाहे, जहाँ चाहें, औरत के ऊपर धौंस के ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी जमा सकते हैं और औरत आगे से रेजिस्ट भी नहीं कर सकती, इनकार भी नहीं कर सकती। मैं मासूम 17 साला बच्ची सना यूसुफ की बात कर रही हूँ। बच्ची उसको इस सेंस में कहा जा रहा है कि अभी वो टीन एज थी, अभी तो वो मैच्योर भी नहीं हुई थी, अभी तो वो बालिग़ भी नहीं हुई थी। 17 साला बच्ची, और उसको किस तरह से बेईमाना उसका कत्ल कर दिया गया है। जिस तरह से बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं है, हमारे शहर इक़्तिदार में इससे पहले नूर मुक़द्दम का भी बेईमाना कत्ल हुआ और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र ने उसका जो सर है वही तन से जुदा कर दिया, उसकी गर्दन काट दी। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, अब फिर शहर इक़्तिदार में इस तरह का वाक़या है। बेहतरीन जो है वहाँ पे पुलिस के होते हुए इस तरह के वाक़यात क्यों बार बार रोनुमा हो रहे हैं? माना कि पुलिस ने बहुत एफिशिएंसी दिखाई है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं? इस तरह के वाक़यात के बाद हम हमेशा यही बात करते हैं कि इस तरह के वाक़यात हुआ, बहुत अफसोस हुआ, कुछ दिन उस पर डिस्कशन रही, फिर मूव ऑन करके, और फिर उसके बाद आंखें तब खुलती हैं हमारे हुक्मरानों की भी और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, जब दोबारा इस तरह का कोई अंधुनाक वाक़या होता है। इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं? क्या यहाँ पे किसी को अपनी मर्ज़ी से जीने की इजाज़त नहीं है? क्या कोई अपनी मर्ज़ी से आज़ादी की सांस नहीं ले सकता? आप कौन होते हैं किसी पे कदगन लगाने वाले? आप कौन होते हैं किसी की सांसें छीन लेने वाले? आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती, वो पब्लिक फिगर बन गई है, तो आप उसको लाइकिंग डिसलाइकिंग आपके हाथ में है। अगर आप उसको लाइक करते हैं तो आप अपनी दोस्ती उस पर इम्पोज नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते आप अपनी दोस्ती उस पर, आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते कि वो आपके साथ दोस्ती करे। आप ने उसके सांसें छीन ली इस बात पे कि वो आपसे दोस्ती नहीं कर रही है। जिस तरह से आपको कहा गया, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपकी अना है, वो इस हद तक पीक पे चली गई कि आपसे नो बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने 17 साला बच्ची की सांसें ही छीन ली उस नो के बदले में। किस किस्म का मुआशरा है? यहाँ पे सवाल मेरा उन माओं से भी है जो अपने वालिदैन से तो बेहतरीन परवरिश लेती ही हैं, लेकिन क्या आगे वो अपनी औलाद की उस तरह की परवरिश कर रही हैं? हमेशा ज़ोर दिया जाता है कि अपनी बेटियों की परवरिश करें, बेटियों की अच्छी परवरिश करें, उन्होंने दूसरे घर में जाना है। मेरे ख्याल में बेटियों की तो परवरिश पे हर कोई ज़ोर देता है। आज बेटों की परवरिश करने की ज़रूरत है, उनका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये आपकी थोपी हुई दुनिया नहीं है जिस पे आप अपनी मर्ज़ी जब चाहे चला दें। यहाँ पे हर इंसान को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सांस आज़ादी से लेने की इजाज़त है। नाज़रीन, इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भारतीय जारहियत और इस सब के अलावा जो मौजूदा हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसमें उमर अयूब साहब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस की डिटेल स्पीकर साहब से मांग ली है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो है वो इंटरनली तो टूट फूट का शिकार है ही, इंटरनल पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, उसमें ग्रुप बंदियाँ भी शायद काफ़ी अर्से से रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन इस सब के अलावा तहरीक इंसाफ तहरीक चला रही है, तो क्या तहरीक कामयाब होगी? सब पे भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में स्पेशली हमें इस पे बात करने के लिए ज्वाइन किया है वही डोगर हैं, इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं एजीएन न्यूज़ के। सारा इस वाक़े को ये जो टिकटॉकर सना कत्ल केस है इसको वो कवर करते रहे हैं, उनसे मज़ीद अब तक की अपडेट्स जानते हैं। इनके अलावा फैसल मलिक साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार, कानूनी एंगल्स इनसे जानेंगे कि हमारी सोसाइटी का एक बदबूदार चेहरा, इसके कानूनी जो है निकात क्या हैं, कैसे उसको नथ डाली जा सकती है। सबसे पहले तो जाते हैं वहीद की तरफ। वहीद, मुझे बताइएगा कि मैंने अभी कुछ सना के हवाले से बातें की हैं, उसके
والد کا بھی ایک ویڈیو بیان آ گیا سامنے جس میں وہ جو ہے ہمارے حکمرانوں سے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی کچھ بتائیں گے کیا ڈیٹیلز ہیں اب تک؟ وہ لڑکا کیسے ان کے گھر میں داخل ہو گیا؟ کیا وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی؟ اس ایریا کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی؟ وہاں ایریا کے گارڈز ہوتے ہیں، کیا وہاں پہ کچھ نہیں تھا ایسا؟ مطلب کیسے یہ واقعہ ہوا، کیسے تھا ایگزیکٹلی؟ جی فائزہ، دیکھیں اگر اس تمام تر معاملے پر اس طرح کے جو ماضی میں واقعات ہوئے اس کی آپ نے اگزامپلز دی، تو معاشرتی پہلوؤں پر بھی آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی. دیکھیں اگر معاشرے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ہمارا بدقسمتی سے اب وہ معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے جہاں پر کوئی بھی آدمی کسی بھی باصلاحیت جو خاتون ہے اس کی جان لینے کی طاقت رکھتا ہے، جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے. اور میرے خیال میں کہ مہذب معاشروں میں ایک انسان کی جو قدر و قیمت ہے، جس طرح اس کو لے کر کے ایک مرڈر کیس کو لے کر کے تحقیقات ہوتی ہیں، ہمارے ہاں آج بھی انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ جو انگریز دور سے چلتا ہوا پولیس ایکٹ ہے 1934 وہی چلتا آ رہا ہے. اس میں آج تک ہم ترمیم نہیں کر سکے. آج جس طرح ملزم کو جو ہے وہ عدالت بھیجا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے. دیکھیں ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا فیصل آباد سے جہاں پر شفٹ کیا، تو ملزم سے پراپر انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے تھی کہ اس نے پسٹل کہاں سے خریدا، وہ اسلام آباد کب پہنچا، کہاں کہاں اس نے اسٹے کیا، اس کے یہاں پر سہولت کار جو تھے وہ کون تھے، اس کی ذہن سازی کس نے کی، کیا اس کو یہ تربیت اس کے گھر سے ملی، کون اس کے پیچھے تھا، تاکہ یہ تمام تر جو کیس ہے اس کو ایک جو ہے جدید تقاضوں پر نہ صرف انویسٹیگیٹ کیا جاتا، اس لحاظ سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے کیسز کی روک تھام کے حوالے سے انویسٹیگیشن میں ایسے کیسز مددگار ثابت ہوں. پولیس نے آج اس کو ملزم کو پیش کر دیا کورٹ میں، جب ظاہر ہے ایز پر لا انہوں نے پیش کرنا تھا ودن 24 آورز ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس. تو پولیس کو چاہیے تھا کہ پولیس جو ہے وہ عدالت سے استدعا کرتی کہ ملزم کو جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ پر ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی پراپر جو ہے ہم ان سے کیا آج عدالت میں اس کو جوڈیشل ریمانڈ 14 دن کا کر دیا گیا ہے؟ کیا پولیس کی جانب سے، جیسے آپ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ اس کو سزائے موت ہو جائے، تو کیا اس کے فزیکل ریمانڈ مجسٹریٹ صاحب کی جانب سے نہیں دیا گیا یا اس کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ پولیس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا؟ پولیس نے استدعا کی ہے کہ اس کو جو ہے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا جائے. دیکھیں اب شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنا اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے میں فرق ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب کیس اس طرح کا رپورٹ ہوتا ہے تو شناخت پریڈ کا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے 15-20 دن بعد. جو جس طرح شناخت پریڈ کا طریقہ کار ہوتا ہے، مختلف ملزمان کو اس طرح مختلف روز میں بٹھایا جاتا ہے، پھر جو اپلیکینٹ ہوتا ہے وہ جا کے جو 10-15 ملزمان میں سے اپنے ایک ملزم کی شناخت کرتا ہے. تو اس طرح دیکھیں پولیس نے جو پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ تو بڑا پروفیشنلی اڈاپٹ کیا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح کی سنگین نوعیت کی وارداتوں کے ملزمان ہوتے ہیں تو ان کے چہرے جو ہے وہ اس طرح کور نہیں کیے جاتے. جب چہرہ کور نہیں کیا جاتا کسی بھی ملزم کا تو پھر شناخت پریڈ میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اب جو اس کی تصویر وائرل ہوئی ہے اس سے بھی ڈیفینیٹلی بہت حد تک جو ہے وہ شناخت پریڈ کے جو ہے وہ مسائل جنم لیں گے. لیکن یہاں پر جو بنیادی چیز ہے کہ پولیس نے اس کو عدالت سے استدعا نہیں کی کہ اس کو فزیکل ریمانڈ پر ہمارے حوالے کیا جائے، جس کی بنا پر عدالت نے اس کو ملزم کو جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو جوڈیشل اگر بھیجنا چاہیے تھا تو جوڈیشل فزیکل ریمانڈ پر جیل بھیجتے. اب اس کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا. تو جب یہ شناخت ہوگی اس کی، یہ تمام تر جس طرح یہ سپیڈی انداز میں پولیس اس کیس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اس سے جو کیس ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس میں جو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، یہ کیس جو ہے مزید جو عدالت میں جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. لیکن وحید مجھے یہ بتائیں کہ 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وی مسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے ملزم کو اریسٹ کر لیا جیسے بھی جس بھی پروسیس سے اریسٹ کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پولیس اپنی ہی جو انہوں نے اتنی جو ہائپ کریٹ ہو گئی تھی اب ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اپریسیشن کو کیوں اس طرح سے کر کے داؤ پہ لگائیں گے؟ اس طرح کی وہ حرکتیں کریں گے؟
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں نا ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی آپ نے بھی بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں، تو اس میں پولیس کی ناقص جو تفتیش ہے اس کی وجہ سے جو ہے ملزمان کو ریلیف مل جاتا ہے، اور بات ساری آتی ہے کورٹ کے اوپر کہ کورٹ نے پھر عدلیہ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں کہ عدلیہ نے جو ہے وہ کیس جو ہے تو عدلیہ نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے پولیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر کرنا ہوتا ہے۔ اب جب کل آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس تھی تو وہاں پر جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے عثمان طارق بٹ، تو ان سے جب میں نے غیر رسمی گفتگو میں پوچھا کہ سر یہ کیس جو ہے مجھے تو دکھائی دے رہا ہے کہ جی ملزم جو ہے وہ خدا نہ خاصہ 3-4 ماہ میں باہر آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن عثمان طارق بٹ کا کہ آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں کہ یہ باہر نہیں آ سکتا، اور میں نے کہا سر بہت سارے کیسز ایسے ہیں، انہوں نے کہا جب سے میں اسلام آباد میں ہوں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 3-4 ماہ سے کوئی ایک ایسا کیس دکھا دیں کہ جس میں ہم نے انویسٹیگیشن کی ہو، انویسٹیگیشن ونگ ٹھیک، یعنی کہ پولیس جو ہے پولیس اپنے چالان پہ جو وہ اس نے پیش کیا ہے یا جو بھی اس کا پروسیس ہے اس پہ وہ مطمئن ہے کہ وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آپ کی جانب آتی ہوں وہی دوبارہ مزید ڈیٹیلز لیتی ہوں۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ کہ فزیکل ریمانڈ کی استدعا کیوں نہیں کی گئی، قانونی اینگلز کیا ہوتے ہیں، کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں؟ آپ لا ایکسپرٹ ہیں، آپ کو تو زیادہ ڈیٹیل سے پتہ ہے، یہ جو شناخت پریڈ ہے یہی کیوں اس پہ کیوں بھیجا گیا اس کو؟ دیکھیں میڈم، جہاں پہ ملزم جو ہے نا وہ ان نون ہو اور ملزم کی شناخت جو ان سی ہے نا وہ مطلب کلیئر نہ ہو، جہاں پہ جو ہے چانس وٹنسز نے کسی کو وہاں پہ جاتے آتے وہ موقع واردات پہ دیکھا ہو، اس وقت جو چانس وٹنسز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ پولیس کا جو ہے نا پہلا سٹیپ تو یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسا سسپیکٹ اگر انہوں نے پکڑا ہے اس کو وہ جیل میں بھیجیں، اور وہاں پہ جو ہے نا جو وٹنسز ہیں ایف آئی آر کے اور جو اس کیس کے وہ جیل میں جا کے اس کو شناخت کرے، شناخت پریڈ کے اندر مجسٹریٹ کی موجودگی میں، وہاں پہ جو ہے نا سیم شکل سیم۔ لیکن پولیس نے تو اس کو جو کل میں ڈیٹیل سن رہی تھی اس کے مطابق تو پولیس نے جو وہ بچی کا موبائل لے کے گیا تھا، چونکہ اس نے اپنا موبائل بھی آف نہیں کیا تھا اور بچی کا موبائل بھی آف نہیں تھا، تو اس کو بھی ٹریس کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ اس نمبر کو ٹریس کر کے کچھ لوکیشن کا پتہ چلایا گیا۔ سیکنڈلی انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے۔ میڈم اپروچ اس کو کر لیا انہوں نے 133 کیمرے سے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ مرڈر ہونا، قتل ہونا، اس کا بھی تو کوئی سالڈ ایویڈنس چاہیے نا۔ اس کے فیملی ممبر ہیں نا۔ میں عرض کروں میم، بات یہ ہے کہ اگر سمپلی اگر آپ ایویڈنس اس کے اوپر رلائے کرتے ہوئے کہ جناب اس کی جو موبائل فون تھا اس موبائل فون پہ اس کا کنیکٹڈ تھا یہ تھا، تو یہ سیکنڈ لیول آف ایویڈنس ہے قانون شہادت آرڈیننس 1984 کے تحت۔ فرسٹ لیول آف ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ وٹنس ہوتا ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ فیملی وٹنس کنسیڈر ہو سکتے ہیں ایز گڈ میم، بالکل ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس کی ان کی فیملی کے آئی گیس پھوپھو ہیں شاید یا کوئی خالہ ہیں، وہ انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں کی بحث چل رہی ہے، وہ وٹنس ہے اس چیز کی۔ اب میڈم انہوں نے بحث دیکھی ہے، قتل ہوتے نہیں دیکھا، اگر بحث ہوتے دیکھی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر واپسی اس کو جو ہے نا اردو میں کہتے ہیں واشتقت کا گواہ، انگلش میں چانس وٹنس بھی کہتے ہیں، وہ سارے جو ہے نا وہ چین آف گلٹ جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ میں وحید سے ایک منٹ ملک صاحب، میں اسی پوائنٹ کو وحید سے جان لوں۔ وحید مجھے یہ بتائیے ان کی فیملی سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی مزید ڈیٹیل سامنے آئی ہو، انہوں نے مرڈر ہوتے دیکھا یا جب دونوں کی کچھ ایک آدھ منٹ جو بحث رہی آپس میں اس میں وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے، کیا ایگزیکٹلی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں جو ان کی فیملی کا کوئی آفیشیلی جو سٹیٹمنٹ تو کوئی جو انہوں نے کوئی پولیس کو بیان دیا ہو وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن جو ایف آئی آر ان کی والدہ کی جانب سے درج کروائی گئی ہے، اگر میں اس کا تھوڑا سا متن آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ میں جبکہ میری نند لطیفہ شاہ اور میری بیٹی ثنا یوسف گھر میں موجود تھے، باوقت قریباً 5 بجے شام اچانک ایک شخص خلیہ سمارٹ جسم کا درمیانہ تھا اور کالے شرٹ اور ٹراؤزر پہنے اور ہاتھ میں پکڑے ہمارے گھر میں داخل ہوا، پسٹل ہاتھ میں پکڑے ہمارے گھر میں داخل ہو گیا، کمرے میں موجود میری بیٹی ثنا یوسف پر قتل کر کے ارادے کے ساتھ سیدھے فائر کیے اور 2 فائر میری بیٹی کو سینے پر لگے جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ نامعلوم شخص اٹھائے سیڑھیاں اتر کر بھاگ گیا، ہمارے شور ویلا کرنے پر اہل محلہ جمع ہو گئے۔ دیکھیے یعنی کہ اس میں انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ وہ ایویڈنس ہیں اس چیز کے یا نہیں ہیں،
مطلب وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے خود ہوتے دیکھا یا نہیں دیکھا، ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اس میں؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، جو خاتون ہے اپلیکینٹ ہے، اس کی والدہ، وہ ساتھ جو ہے وہ گواہ بنا رہی ہے اپنی نند کو، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ میری نند نے اور میں نے دیکھا کہ یہ نامعلوم لڑکا داخل ہوا اور وہ فائر کرنے کے بعد میری بیٹی کو وہاں سے فرار ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، میں اس کا قانونی پہلو، ملک صاحب اب یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے یہ کتنی سٹرونگ ہے؟ جی میڈم، بات یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ہی وہ جو ہے نا انہوں نے پہلا لفظ جو بولا ہے وہ ایک شخص، پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں ایک نامعلوم شخص، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اس شخص کو نہیں جانتے۔ یہاں پہ اب جو ہے نا لا یہ کہتا ہے کہ اس کی شناخت پلیٹ بہت ضروری ہے، اس کی جو ہے نا شناخت پلیٹ ہوگی۔ اب یہ شناخت پلیٹ سے کیس ویک نہیں ہوگا؟ نہیں میم، اور سٹرونگ ہوگا۔ وہاں پہ جو ہے نا 10+1 11+1 1 جو آتا ہے نا وہ ملزم ہوتا ہے، اس کی سیم حلیے سیم شکل جو انہوں نے ایف آئی آر میں بتائی ہوئی ہے نا، اسی طرح کے حلیے کے جو ہے نا تقریباً 10-11 لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑے کریں گے، اس میں وہ شخص کو بھی کھڑا کریں گے، اس ملزم کو بھی کھڑا کریں گے، اور مجسٹریٹ کی موجودگی میں یہ ایف آئی آر کے گواہ جو ہے نا اس کی شناخت کریں گے کہ جی یہ فلاں نمبر پہ فلاں بندہ ہے، یہ ہمارا ملزم ہے، اس نے قتل کیا۔ لیٹس سپوز ملک صاحب، کیونکہ وہ اتنا سڈن ہو گیا تھا، ایک شاید کچھ ہی منٹ کی ان کی آپس میں بحث رہی ہے، اگر وہ صحیح طرح سے نہیں پہچان سکتے تو کیا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے اسے شناخت پلیٹ نہیں ہو سکتی؟ نہیں میم، سی سی ٹی وی کیمرہ سے جو ہے نا وہ اگر تو ان کے وہ وقوع کیپچر ہوا ہے، وقوع اس نے کیمرے نے کیپچر کیا جو ان کے بیڈ روم میں یا ان کے ڈرائنگ روم میں لگا تھا، وہ جو ہے نا کیمرہ، اگر اس نے وہ پورا وقوع کیپچر کیا تو پھر تو وہ جو ہے نا گڈ پیس آف ایویڈنس جو ہے نا بن سکتا ہے۔ لیکن اگر پورا شناخت جو ہے وہ ایک لیگل پروسیس ہے اور یہ کورٹ میں ہی جا کے مطلب شناخت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ہے نا باقاعدہ ملزم کو جو ہے نا پولیس پکڑ کے سسپیکٹ کو، اس سے سسپیکٹ کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا جیل بھیجتی ہے، وہاں پہ مجسٹریٹ کو کال بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا اس کی موجودگی میں گواہوں کو کہا جاتا ہے جی پہچانے جیل میں ہوتی ہے، مجسٹریٹ کو وہاں بلایا جاتا ہے اور ان کی موجودگی میں جو گواہ ہیں ان کو وہاں بلایا جاتا ہے اور ان سے شناخت پلیٹ کروائی۔ ٹھیک ہے، یہ پروسیس تو کلیئر ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں وحید، ایک نامعلوم شخص جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ ثنا یوسف کے کمرے میں چلا گیا اور جا کے اس نے اس پہ فائر کر دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی آلۂ قتل ہے جسے پسٹل کہا جا رہا ہے، یہ تو پولیس نے ان کی پولیس کی کسٹڈی میں آ گئی ہے، کیا اس کا ابھی تک معلوم ہو سکا کہ یہ کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے؟ کیا ابھی تک اس نے کچھ بتایا ابتدائی طور پہ کہ یہ کہاں سے لیا اس نے یہ ویپن، کس طرح سے اس کے پاس آیا؟ اور یہ جو سوال اس سے نہیں اٹھتا کہ وہ کہاں سے اٹھا اور اسلام آباد کے اس سیکٹر میں جا کے پہنچ گیا، راستے میں کیا کہیں کوئی چیکنگ ہی نہیں ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پاس ویپن موجود ہے؟ دیکھیں فائز صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے چونکہ پروگرام کا نام بھی حقائق ہے، تو اگر ہم نے حقائق بیان کیے تو یہ بہت سارے لوگوں کو پھر ہمارے جو حقائق ہیں وہ یہاں ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر بیان کرنا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ غیر مناسب لگتے ہیں، حالانکہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں جائز بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ اسلام آباد میں اس طرح ایک مسلح شخص کا جو میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ پسٹل فیصل آباد سے کیری کر کے یہاں اسلام آباد پہنچا۔ تو G13 میں سیکٹر میں کسی مسلح شخص کا فیصل آباد سے چلنا اور یہاں پہ آ جانا یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس حوالے سے جب ہم نے جو پولیس آفیشل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے تو 2.5-3 سال سے جو اسلام آباد کی خاص طور پہ پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یہ نہایت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ آئے دن گلی محلوں میں جرائم پیشہ افراد کے منظم گینگ جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اسلام آباد میں پنجاب میں صورتحال مختلف ہے۔ پنجاب میں جو کرایہ داری ایکٹ ہے وہ نافذ العمل ہے۔ اسلام آباد میں کون کس گھر میں کہاں رہتا ہے، کتنی حیثیت سے رہتا ہے، مالک مکان کے پاس اس کا ڈیٹا ہے یا نہیں، جتنے ہوٹلز ہیں یہاں پر ان کا پراپر ڈیٹا جو ہے وہ کرایہ داری ایکٹ جب نافذ العمل ہی نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص یہاں پہ کتنے دن آ کے سٹے کرتا ہے، کس ٹاسک پہ آیا ہے،
کیا کس مقصد کے لیے آیا. تو یہ تو وہی ایک اور پوائنٹ کلیئر کیجئے گا. پھر یہ جو سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے ویپن کیری کرنے کی جو بات ہے یہ میں ملک صاحب سے بھی جانوں گی. ذرا ایک اور مجھے بتا دیجئے کہ ثنا یوسف کے کمرے میں ایک نامعلوم شخص گھر میں داخل ہو جاتا ہے, ثنا یوسف کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتہ کیسے چلتا ہے؟ چلے گھر کے باہر تو رہ کی جا سکتی ہے کہ کون کس ٹائم پہ گھر سے باہر جا رہا ہے, کون کس ٹائم گھر کے اندر آ رہا ہے. گھر کے اندر کیسے پتہ چلا کہ اس کا کمرہ کون سا ہے, گھر میں کوئی ہے نہیں ہے, کتنے لوگ ابھی گھر میں موجود ہیں, اور ایگزیکٹلی وہ پہنچ کیسے گیا؟ کوئی ابتدائی طور پہ اس کی معلومات مل سکی ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, خاص طور پر جو جس طرح اس قوم کی بیٹی کی بچی کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم دیکھا سوشل میڈیا پہ. جی ٹھیک ہے, لیکن جو پولیس آفیشلز ہیں, جو ہماری جو سورس سے بات ہوئی ہے, جو اب تک ہم نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, اس لڑکی کا اس کے ساتھ پہلے کوئی انٹریکشن نہیں تھا, پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی. ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا پہلے کوئی آپس میں انٹریکشن نہیں تھا, یعنی کہ وہ گھر کے نقشے سے واقف نہیں تھا. لیکن وہ یہی اصرار کر رہا تھا کہ آپ برتھ ڈے جو ہے وہ میرے ساتھ سیلیبریٹ کرو. اٹس مین کہ وہ 2 دن سے اسلام آباد میں تھا اور ان کے گھر کی ریکی کر رہا تھا. اس نے ریکی کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا والد بھی گھر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہی آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ریکی کی ہے اس نے. لیکن میرا کوشچن ہے ملک صاحب کہ کسی کو گھر کے باہر کا تو جیسے میں نے کہا کہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس کے آنے جانے کی ٹائمنگز کیا ہیں, یا اس سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے. گھر کے اندر کس کا کون سا بیڈ روم ہے, وہ اندر کیسے پہنچ گیا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسر کے طور پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے گھر کا نقشہ جو ہے وہ جب آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں وہ سب کو معلوم ہوتا ہے. اوکے, گاٹ اٹ, آئی گاٹ یور پوائنٹ وحید. میں ملک صاحب سے اس کا ذرا لیگل, پہلے تو ملک صاحب ایک یہ کویشچن اس کے ساتھ, کیونکہ مجھے دوسرے ٹاپک پہ بھی آنا ہے. یہ جو سیکیورٹی لیبس کی بات کی جا رہی ہے, ابھی میں نے وہی سے بھی یہ کویشچن کیا کہ کہاں وہ بچہ جو ہے وہ اسلام آباد ملزم, اب تو خیر ملزم ہے, کہاں وہ فیصل آباد سے اٹھتا ہے اور اسلام آباد G10 میں پہنچ جاتا ہے. کیا راستے میں کوئی سیکیورٹی چیکنگ نہیں تھی, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا کہ اس نے ویپن کیری کیا ہوا تھا, وہ کیسے G10 میں پہنچ گیا؟ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہیں پہ. کوئی اسلام آباد میں سیکیورٹی کے کوئی ہے ہی نہیں, چیکنگ کا کوئی سسٹم وہاں پہ نہیں. میڈم چیکنگ تو اسلام آباد کے تقریباً ہر پوائنٹ کے اوپر چیکنگ ہوتی ہے. اس نے کیری کیسے کر لیا ویپن؟ وہ اب کنسیل کر کے, چھپا کے, کسی طرح بھی مینیج کر کے, جو ہے نا جنہوں نے جرم کرنا ہو وہ اس کی باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے نا باقاعدہ اس کو کنسیل کرتے ہیں. سیکیورٹی لیبس ہے نا, مطلب جب پتہ ہے کہ ملزم اس طرح سے ویپن چھپا کے نکل سکتا ہے تو پھر چیکنگ بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے ملک صاحب. میم چیکنگ کا لیول تو کافی اسٹرانگ ہے. چیکنگ اگر کرنی ہو تو انہوں نے چیکنگ ایسی کرتے ہیں کہ جو ہے پوری گاڑیوں کی لائن لگا دیتے ہیں. نہیں چیکنگ کرنی ہو تو پوری ساری کی ساری گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے میم کہ جو دوسرا پوائنٹ جس کے اوپر یہ بتا رہے تھے ہمارے جو ہیں کہ وہاں پہ جو ٹیننسی ایکٹ ہے, پنجاب ٹیننسی ایکٹ, وہ وہاں پہ رائج نہیں ہے, وہاں پہ لاگو نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ اسلام آباد ایک ٹیریٹری ہے, ایک علیحدہ ٹیریٹری ہے, کیپٹل ٹیریٹری ہے. جو پنجاب ٹیننسی ایکٹ ہے وہ پنجاب میں اوپر لاگو ہوتا ہے, وہاں پہ اسلام آباد میں لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ اس لیے وہاں پہ اسلام آباد میں علیحدہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ان کی ہائی کورٹ ہی علیحدہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میم وہاں پہ یہ لاگو نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر اس لا کو پاس کر کے وہاں پہ لاگو کرنے کی اشد ضرورت تھی. وہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا ڈیٹا کمپائل ہوتا کہ کون بندہ کہاں سے آ رہا ہے اور کون بندہ جو ہے نا اس کا شناختی کارڈ یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا, وہ پھر ٹیننسی کا بھی جو ہے نا اس کے پاس ڈیٹا ہوتا مالک مکان کے پاس. یہ بھی بہت ضروری ہے جو کہ قانون سازی کی طرف ان کی نظر. دہشت گردی کی لپیٹ میں اتنی دہائیوں سے دہشت گرد کب کہاں کس کا گھر آ کے رینٹ پہ لے لے, یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بہت بڑا قانونی ایک حکم موجود ہے اسلام آباد کے جو ہے نا اس کے اوپر جو لاگو ہیں قانون, لیکن اس طرف قانون بنانا جو عوام کی بہتری کے لیے اس کی طرف اشارہ. مجھے شارٹلی یہ بتا دیجیے گا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے ملک صاحب. کیا یہ لڑکا جو ہے جو 22 سال کا لڑکا ہے یہ قانون کی گرفت سے بچ سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ میڈم اگر تفتیش ناقص کی گئی, اگر چین آف گلٹ جو ہے نا کہیں پہ بھی بریک ہو گیا تو پھر یہ چھوٹ بھی سکتا ہے. اور اگر تفتیش اچھے سے کی گئی اور اس کی چین آف گلٹ جو ہے نا وہ انبریکیبل رہی تو پھر یہ جو ہے نا ہینگ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے
میں ایک دفعہ پھر سے ان ماؤں کو میسیج دوں گی جن کے بیٹے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ جتنا فوکس کرتے ہیں اس سے زیادہ فوکس آج کل کی سوسائٹی میں آپ کو اپنے بیٹوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں, ان کی جو جھوٹی انا کے خول میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو توڑیں, ان کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی کسی پہ تھوپ نہیں سکتے, کسی کو زبردستی آپ دوستی کرنے پہ انسسٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اور اگر اگلا بندہ آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تو کیا اس کی سزا اس کی سانسیں ہی چھین لینا ہے, اس کو قتل کر دینا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے خیال میں یہ اس طرح کے کیسز ماؤں کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینیج کرنے والوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اگر واقعی میں ان کی آنکھیں کھل جائیں تو. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو موجودہ ملک کی انٹرنل پولیٹکس پہ بات کریں گے اور کچھ بھارتی جو ہے وہ جاریت اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد.